बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 20 अक्टूबर है, साल 2021। सानिया मॉडल टाउन जेआईटी केस की लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने आज इंतहाई आम समाअत की है। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के गिर्द घेरा तंग होता दिखाई दे रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने धुआंधार दलाल के जरिए किस तरह बाजी को पलट कर रख दिया है, आज की समाअत का आम अहवाल इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। आसमा शरादी और मोहम्मद जुबैर टोले ने हद कर दी है, इस हवाले से हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। आसमा शरादी के एक लिखे गए कॉलम का मैंने गुज़श्ता रोज एक वीडियो के अंदर अहवाल आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से उन्होंने वजीर आजम की खातून यानी खातून अव्वल को टारगेट करने की कोशिश की गई है। वही बदतमीजी, वही लहजा जो मरियम नवाज का है, जिस तरीके से फजल रहमान बात करते हैं, उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए सहाफत को छोड़कर नून लीग की कारकुन का रोल अदा करके आसमा शरादी ने इस तरीके से जाहिर किया कि जैसे खातून अव्वल को जादूगर है। उसने कहा कि आप काले बकरे सरेदार चढ़े या कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतलियां लटकाई जाएं या सुइयां चबोई जाएं, मईशत यूं समझने वाली नहीं है, जबकि मईशत के तकाजे तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। इस खातून को बड़ी टेंशन भरी हुई है जब से इमरान खान इख्तदार के अंदर आए हैं। पहले हम देखते थे सरकारी हज होते थे और मीडिया के कैसे अल्ले तल्ले थे और किस तरीके से ये लोग कभी भी इस हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के और 2 नंबर जो ट्रांजैक्शन हुई हैं, जिस तरीके से जरदारी का जाली बैंक अकाउंट्स का धंधा हो या शरीफ खानदान का जो मुख्तलिफ अपने मुलाजमों के नाम पर ट्रांजैक्शन हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ये ना सवालात उठाते हैं, ना टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर इस हवाले से जिक्र करते हैं। अपनी मर्जी के लोगों को ये बुलाते हैं और पहले दिन से इस हुकूमत के खिलाफ ये बरसरे पैकार है। ये तो किसी का भी हक हो सकता है वो तनकीद करे, लेकिन जब सहाफी किसी जमात का इस तरीके से कारकुन बन जाए तो ये एक अजीब मामला है। हालांकि ये इल्जाम तो हमारे ऊपर जो यूट्यूबर है उन पर लगाने की ये लोग कोशिश करते हैं। अब ये बात करके बजाय इसके कि वो शर्मिंदगी का इजहार करते, लोग एहतजाज करना शुरू हुए। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आत्मा बीबी, आप सहाफत करें, आप सियासत ना करें, आप किसी जमात की कारकुन ना बने। लेकिन ये खातून जो है, जिसने हमने देखा कि किस तरीके से बिलावल जरदारी इस मीडिया के हवाले से इसको कुत्ता कहता है, यानी इन्हीं एंकर्स को, लेकिन कितने एंकर्स की गैरत बेदार हुई है, कितने लोगों ने उसकी मजम्मत की है। और कल आसमा शरादी का ये जो कॉलम है, इसके अंदर जो मखसूस उसका हिस्सा है, जिस तरीके से उन्होंने इंतहाई, मैं समझता हूं, बदतमीजी का मुजाहरा किया है और अपना जो सहाफती लेवल है उससे आगे गई है, उस पर तनकीद हुई। बजाय इसके कि वो माजरत करती, वो सारा टोला जो सोया हुआ था, जो तबका मलामतिया मैं जिसको बोलता हूं, और मुझे अल्फाज कई दफा सख्त माजरत खा होता हूं जब मैं इनकी मुनाफकत को देखा हूं तो मेरे जबान से निकल जाते हैं। ये पूरा बेशरम टोला बजाय इसके कि वो आसमा शरादी को समझाए या कहे कि ये अल्फाज आपके मुनासिब नहीं है, चंद एक के अलावा कसीर तादाद के अंदर वो पूरा जो टोला है तबका मलामतिया का, वो उसके साथ खड़ा हो गया है, वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है। और उल्टा वो कह रहा है कि ये जो ट्रोल्स हैं ये मुखालफत कर रहे हैं, बाकायदा आसमा शरादी को हरास करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उसकी मजम्मत नहीं की। और ये वही टोला है जो 48 घंटे पहले जब बिलावल जरदारी ने इनको कुत्ता बोला है तो ये दम हिलाते रहे हैं, लेकिन इन्होंने उसके जुमले की मजम्मत नहीं की। ये इनकी गैरत, सहाफती गैरत का जो है वो मामला है। मैं माजरत चाहता हूं, थोड़े अल्फाज सख्त हो गए हैं। बहरहाल ये है एक तरफ। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि इस मुल्क के अंदर किस तरीके से जनादा निकल जाता है हर चीज का, और वो ये कि मोहम्मद जुबैर जो है वो कहते हैं कि जनाब हम जो है वो बेनकाब करेंगे। अब मोहम्मद जुबैर, उसका अभी चंद हफ्ते हुए एक स्कैंडल आया, नंगी तस्वीरें आम हुई, तस्वीरें नहीं बल्कि वीडियोज आ गई। बजाय इसके कि थोड़ा सा वो भी शर्म का मुजाहरा करता, कोई 2-4 महीने तो यादाश्त होती है हमारी कौम की, 2-4 महीने तक वो आराम के साथ रूपोश हो जाता। जैसे सिंध का जो इस वक्त स्पीकर है असेंबली का, वो रूपोश है और उस पर बात भी नहीं कर रहा कोई मीडिया चैनल। अब वो इसी तरह कम अज कम वो बैकग्राउंड में चला जाता और 5-6 महीने बाद निकल आता तो लोगों ने भूल जाना था, इतने में नए इशू डाले थे। लेकिन उसने तो डुटाई की हद कर दी है, और उसके साथ ही जो मरियम नवाज है और उसके वालिद ने भी हद कर दी है। एक ऐसा शख्स जिसकी नंगी वीडियो सामने आ गई है, मरियम नवाज जैसी खातून कहती है मेरा तर्जमान यही होगा, मुझे यही जचता है कि मेरा तर्जमान इस तरह का हो, और नवाज शरीफ जो है उसको भी परेशानी नहीं हुई। और उससे बढ़कर यही मीडिया जो है
اس کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ہر چینل اس کو زیادہ بلا رہا ہے کہ آئیے ترجمان صاحب اب آپ ہمارے لیول کے ہوئے ہیں، آپ سے بات کی جائے۔ تو اس طریقے سے جب معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی کو باقاعدہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اب وہ جو ہے وہ کہتا ہے جی ہم اب جو یہ حکومت ہے اس کا چہرہ بے نقاب کریں گے۔ یار کم از کم نون لیگ والوں نے اس حکومت کا چہرہ بے نقاب کرنی ہے تو یہ محمد زبیر کے منہ سے ایسے الفاظ تو نہ نکلوائیں، کسی اور بندے کے منہ سے نکلوا لیں، چلو کم جو ہے وہ فٹ بھی آ جائے۔ اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کا چہرہ بے نقاب کریں گے، جس کا اپنا پورا جسم جو ہے وہ ابھی چند ہفتے پہلے بے نقاب ہوا ہے۔ یہاں تک اس ملک کی سیاست اور صحافت کا اخلاقی دیوالیہ پن نکل گیا ہے۔ یعنی ایک خاتون ہے وہ سیاست کے اندر ہے اور اس کا ذکر تو سیاسی پوائنٹ کے حوالے سے ہو سکتا ہے، لیکن ایک خاتون گھر میں بیٹھی ہے، یا آپ ہمیں کوئی پروف دے دیں، کوئی ویڈیو لے کے آئیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ مذمت کریں۔ اگر کوئی شرعی تقاضے کے مطابق اگر استخارے کی حد تک کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ جائز ہے اور حکم ہے، بلکہ میں نے آپ کو بتائی تھی حدیث مبارکہ بھی۔ لیکن جادو بنا دینا ہر معاملے کو، جادو کا مطلب یہ ہے کہ اگلا بندہ کافر ہو چکا ہے، کفر کا الزام آپ لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ جو علماء حضرات ہیں وہ ایک فرقے کا جو بندہ ہے مسلک کا، وہ جب دوسرے پر بات کرتا ہے تو آپ اس کو ہمیشہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کفریہ جو عقائد ہیں ان کا الزام لگا رہے ہیں خاتون اول پر۔ ثبوت مانگے، ثبوت نہیں ہے، بھائی ثبوت دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور مذمت کریں، اور ثبوت نہیں ہے تو اتنی ڈٹائی کے ساتھ ایک بے شرمی پر اور بے حیائی پر ڈٹ جانا یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ اب ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ایک تو سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان، اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پر مختلف اداروں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں نے ملے ہوتے ہیں، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اب یہاں پر سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جو جے آئی ٹی ہے اس کی انہوں نے سماعت نہیں ہونے دی۔ پچھلے تقریباً جو ہے آپ دیکھیے 2 سال تک انہوں نے کام کو روکے رکھا، لیکن یہاں پر اب اس کی سماعت جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے۔ چیف جسٹس امیر حسین بھٹی جب سے چیف جسٹس بنے ہیں تو لارجر بینچ نے باقاعدہ اس کی سماعت کا آغاز کیا، اور اب معاملات آگے بڑھے۔ اعظم نذیر تارڑ نے مسلم لیگ نون کی طرف سے دلائل دیے، اور دلائل کا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ پہلے ایف آئی آر ہو چکی تھی، نئی ایف آئی آر کی بھی ضرورت نہیں تھی، پہلے جے آئی ٹی بن چکی تھی، نئی جے آئی ٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے معاملے کو ڈسپوز آف کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پنجاب حکومت نے اس کو اپروو کیا، پنجاب کابینہ نے پورے جو معاملات ہیں ان کو قانونی حوالے سے کلیئر نہیں کیا۔ تو اس طرح کے جو دلائل ہیں وہ وہاں پر اعظم نذیر تارڑ دیتے رہے ہیں۔ اب جو ہے دلائل کا سلسلہ شروع کر دیا ہے بیرسٹر علی ظفر ایڈوکیٹ نے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ بھی اس کے اندر وکیل ہیں، تو جو ماڈل ٹاؤن کے لوائقین ہیں ان کی طرف سے یہ باقاعدہ دلائل بیرسٹر علی ظفر ایڈوکیٹ نے شروع کی ہیں، اور یہ دلائل انتہائی عام ہیں۔ جو سوالات پچھلی پیشیوں کے اندر ان کی طرف سے اٹھائے گئے تھے وہ سوالات کے جواب انہوں نے دینے شروع کیے ہیں، اور یہ وہ اصل میں کیس ہے جس کا اگر میرٹ پر کبھی بھی معاملہ ہوتا ہے، اور اس کا آغاز الحمدللہ اب اچھے طریقے سے اس کا شروع ہو گیا ہے، اور میرٹ پر فیصلہ ہوا، کوئی ادارہ شہباز شریف اور اس خاندان کو بچانے کے لیے اس ملک کے ساتھ بے وفائی اگر کسی نے نہ کی تو یقینی طور پر اس کے لیے پھانسی کا پھندا جو ہے وہ تیار ہے، یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے۔ اور آج یہ حوالہ دیا بیرسٹر علی ظفر ایڈوکیٹ نے، انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے اندر جس طریقے سے جلیانوالہ باغ کا ایک واقعہ ہوا، انگریز سرکار نے جس طریقے سے اندھا دھند فائرنگ کی، قتل عام کیا، یہ اسی طرح کا ایک اپنی نوعیت کا انوکھا کیس ہے۔ اگرچہ جو جسٹس ملک شہزاد ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ وکلاء تحریک کے اندر بھی لوگوں کی قتل عام ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بتایا گیا ایک اور معاملے پر ٹی ایل پی کے حوالے سے بتایا کہ وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ ان پر ریاستی دہشت گردی ہوئی، تو اب اس کے اندر آپ کیا فرق کریں گے؟ انہوں نے بتایا جی میں اس حوالے سے دلائل آپ کو مکمل دوں گا کہ یہ ایک اپنی نوعیت کا انوکھا کیس اس وجہ سے ہے کہ ٹی ایل پی والے تو احتجاج کر رہے تھے، اس لیے ان کا معاملات آمنے سامنا ہونا وہ اس لیے لنک نہیں کر سکتا، اور وہاں پر وکلاء تحریک بھی باقاعدہ احتجاج تھا، روڈ پر معاملات ہو رہے تھے اور وہ بھی ظلم ہوا تھا، لیکن وہ اس کی نوعیت اور تھی۔ لیکن یہاں پر لوگ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، اپنے سکون کے ساتھ روٹین کی زندگی وہ چلا رہے ہیں، اور ایک صرف سیاسی مخالفت کے لیے
ایک باقاعدہ ریاستی دہشت گردی کی گئی منصوبہ بندی کے ساتھ، کوئی اور بہانہ نہیں تھا، تو بیریئرز کا بہانہ بنایا گیا اور اس طریقے سے یہاں پر حملہ آور ہوئی ہے ریاستی جو حکومت ہے اس وقت کی، اس کے ایما پر جو ریاستی ادارے ہیں، خاص طور پر پولیس، ایل ڈی اور باقی جو ادارے ہیں۔ اب وہاں بتایا گیا کہ پہلی ایف آئی آر کے اندر 3000 سے زائد جو لوگ ہیں ان کو یہاں پر آپ نے انوالو کر لیا اور تقریباً 60 کے قریب مقدمات قائم کر دیے۔ جو جے آئی ٹی بنی، پہلی جے آئی ٹی ایف آئی آر بھی آپ نے تھی، جے آئی ٹی بھی اپنے افسران پر مشتمل بنائی، دوسری جو جے آئی ٹی آپ نے بنائی اس کے اندر ایم آئی اور آئی ایس آئی کے جو نمائندگان شامل کیے گئے، تو وہ بھی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں گونگڑوں پر مٹی جھاڑنا، اب وہی کام کیا گیا، چونکہ انہوں نے ان کو ثبوت نہیں دیے گئے پراسیکیوٹرز نے اور پراسیکیوشن نے، تو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھے ہیں، لیکن ان کے 2-3 افراد کی رپورٹ ہے، اپنی پولیس ہو وہی قاتل ہو تو وہی سارا کچھ کر لے، تو اس پر جو ہے وہ اسی لیے وہاں پر پیش بھی نہیں ہوئے۔ پاکستان عوامی تحریک کے جو لوگ ہیں اور جو لبائقین ہیں وہ اس کے اندر پیش نہیں ہوئے۔ دوسری ایف آئی آر جسٹس آف پیس کے تھرو، یعنی ضابطہ فوجداری کی دفعہ 22A اور 22B کے تحت اس کو درج کرنے کا حکم دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پھر جو ہے اپیل کی گئی، لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا، پھر آپ نے دائر کی اور پھر یہی کام ہوا جو دوسری جے آئی ٹی کے اندر معاملہ پہنچا۔ 7 نومبر 2014 میں نئی جے آئی ٹی بنائی گئی اور پیٹ کے لوگ اس میں پیش نہیں ہوئے۔ پھر بتایا گیا کہ پہلے جے آئی ٹی ممبران اور یہ جے آئی ٹی جو ممبران ہے یہ 2 کے علاوہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں تھا، اور اس معاملے کے اندر بتایا گیا کہ استغاثہ پھر دائر کیا گیا تاکہ کچھ نہ کچھ انصاف ملے۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جس طریقے سے معاملہ گیا وہاں پر ڈیبیٹ ہوئی، بحث ہوئی، اس کے بعد اس کو کر دیا گیا ڈسپوز آف اکارڈنگلی، اور اس پر بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے۔ جب ڈسپوز آف اکارڈنگلی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کوئی فرد ریلیف لینے کے لیے عدالت کے اندر آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو وہ ریلیف دینے کی بنا پر یہ درخواست اب نپٹا دی گئی ہے۔ تو جب یہ بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اب اگر یہ چاہتے، یعنی شریف برادران اور جتنے لوگوں پر الزام تھا، اور الزام لوگوں کو تو پتہ ہے، ویڈیوز ثبوت اس کے موجود ہیں باقاعدہ، وہاں ریاستی بربریت اور دہشت گردی، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور نواز شریف اور اس پورے خاندان کی جس طرح کی ظالمانہ اور بربریت والی مبنی سوچ ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ تو اس ملک کا نظام کا جنازہ نکلا ہوا ہے، اس ملک کے ادارے کے ذریعے جو ساز باز یہاں پر ہوتی ہے، اور قتل عام اتنا بڑا ہونے کے باوجود یہاں پر جو ہے پھر بھی اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، اندھے ہو جاتے ہیں سارے ادارے جب انصاف کا معاملہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ معاملہ تو اتنا عام کیس تھا، 2-4 مہینے کے اندر لوگوں کو انصاف مل جانا چاہیے تھا۔ چونکہ عام آدمی ہو تو اور معاملہ ہے، جب اتنے بڑے مافیات ہوتے ہیں تو بڑے بڑے ادارے، حتیٰ کہ ہمارے جو معزز ججز ہیں وہ بھی فیصلہ کرنے سے شاید گھبرا جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اس ملک کی بدقسمتی ہے، یہاں کے وہ بدقسمت حقائق ہیں۔ اس حوالے سے بیان کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ آ گیا، وہاں پر چونکہ اپیل دائر نہیں کی گئی، ریویو نہیں کیا گیا اس فیصلے کے خلاف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پر ہائی کورٹ کے اندر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو یہ جو نئی تحقیقات ہے جے آئی ٹی کی، یہ درست ہے، قانونی ہے، اور اس پر دلائل مزید وہ آگے دینے جا رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو سوال ہے اس موقع پر اٹھایا ہی نہیں جا سکتا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف ہائی کورٹ بھی فیصلہ نہیں دے سکتی، تو سپریم کورٹ کا اٹل فیصلہ، اور اس کے اندر پیر بخش کیس جو ہے PLD 1987 اس کا حوالہ جو ہے آج انہوں نے اس کیس کا دیا ہے، اور ملک شہزاد جو ہے انہوں نے کہا کہ میرٹ پر یہ ڈسپوز آف ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو جسٹس شہزاد ملک صاحب اور جسٹس ڈوگر صاحب یہ آج سوالات کرتے رہے، اور اب یہ کارروائی جو ہے وہ جاری ہے، اپنے دلائل مکمل کریں گے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب اور پھر اظہر صدیق صاحب اپنے دلائل دیں گے، تو الٹیمیٹلی 2-3 پیشیوں کے اندر جو ڈیٹس دی جائیں گی اس کے اندر یہ حل ہو کے جو فائنل جو کنکلوژن ہے، بحث کے بعد اس کا فیصلہ آئے گا کہ نئی جے آئی ٹی جو AD خواجہ کی سربراہی میں بنی ہے، اگر واقعتاً میرٹ کے مطابق انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے تو اس جے آئی ٹی کا جو فیصلہ ہے وہ یقینی طور پر جو اس تفتیش کے اندر بڑا معاون ثابت ہوگا، اور رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کے لیے خاص طور پر مشکل ہوگی اگر اس ملک کے اندر پہلے جس طرح ہوتا ہے کسی قسم کی بے وفائی اور جو ظالم ہے ان کی حمایت کے اندر کوئی کھڑا نہ ہوا۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔